व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस बहादुर और बाहिम्मत शख्सियत के बारे में बताऊंगी उसका नाम है हातिम ताई। दोस्तों, हातिम ताई एक ताकतवर, बाहिम्मत, बहादुर, सखी, सबकी मदद करने वाला, बाजुर्रत इंसान था। वो दूसरों की तकलीफ़ उठाता था, वो गीदड़ के बच्चों की जान बचाता, वो हिरनी को भेड़ी के पंजे से छुड़वाता था। इसकी हमदर्दी और रहमदिली से इंसान और जानवर सबको फ़ायदा पहुंचता था। व्यूअर्स, हातिम ताई के बारे में तो सब ने ही सुना होगा। हातिम ताई का किस्सा बच्चों की कहानियों में भी अमूमन सुना जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं हातिम ताई की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात और हुस्न बानों के 7 सवालों के बारे में बताऊंगी। तो व्यूअर्स, शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, लिखने वालों ने कुछ यूँ लिखा है कि एक ज़माने में यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तय था। जब इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने नजूमियों से बेटे के मुस्तकबिल के बारे में पूछा। उन्होंने इस बच्चे को हर तरह से साहिब इकबाल पाया और कहा कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम उम्र काम करता रहेगा। इसी खुशी में बादशाह ने उनको इनाम दिया और शहज़ादे का नाम हातिम रखा। जिस दिन हातिम पैदा हुआ इसी रोज़ उस मुल्क में 6000 बच्चे पैदा हुए। दोस्तों, बादशाह ने उन तमाम बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी ले ली और उनके लिए 6000 दाइयाँ परवरिश के लिए रखीं और 4 दाइयाँ हातिम की परवरिश के लिए भी रखीं। उन्होंने लाख कोशिश की मगर हातिम ने दूध ना पिया। बादशाह ने फ़ौरन कुछ अक्लमंद और सियाने लोगों को बुलाया और उसका सबब पूछा। वो बोले कि हातिम पहले दूसरे बच्चों को दूध पिलाएगा और फिर ख़ुद दूध पिएगा। जब सब बच्चे दूध पी चुके फिर हातिम ने दूध पिया। हातिम बचपन से ना रोता था ना अकेले खाता था। दोस्तों, जब हातिम 14 साल का हुआ तो अपने बाप के जमा किए हुए ज़र जवाहरात राह खुदा में खर्च करने लगा। उसी ज़माने में मुल्क खुरासान में एक बरज़ख नामी मालदार सौदागर रहता था। बादशाह उस पर बहुत मेहरबान था। सौदागर की एक बेटी थी जिसका नाम हुस्न बानो था। सौदागर का जब आखिरी वक्त आ पहुंचा तो हुस्न बानो को उसने बादशाह के सपुर्द कर दिया। उस वक्त हुस्न बानो की उम्र 12 बरस थी। दोस्तों, जब ये लड़की बड़ी हुई तो अपनी दाई से कहने लगी, ऐ मेहरबान माँ, ये दुनिया पानी के बुलबुले की तरह है। इतनी दौलत लेकर मैं क्या करूँगी? बेहतर है कि इसे अल्लाह की राह में लुटा दूँ और ख़ुद शादी ब्याह भी ना करूँ बल्कि अल्लाह की याद में मशगूल रहूँ। अब तुम बताओ कि शादी से किस तरह छुटकारा पाऊँ? दाई ने कहा कि इन 7 सवालों को लिखकर दरवाज़े पर लगा दो और ये कहो कि जो कोई इन 7 सवालों को पूरा करेगा मैं इसी से शादी करूँगी। व्यूअर्स, वो 7 सवाल ये हैं। पहला सवाल ये है, दोस्तों, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। दूसरा सवाल ये है कि नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा सवाल है कि बदी किसी से ना कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। चौथा सवाल ये है कि सच कहने वाले के आगे राहत है। 5वां सवाल है कि कोहे निदा की खबर लाए। छठा सवाल ये है कि वो मोती जो मुर्गाबी के अंडे के बराबर है इसकी जोड़ी पैदा करे। 7वां सवाल है कि हमाम बादगर की खबर लाए। दोस्तों, हुस्न बानो को ये 7 सवाल बहुत पसंद आए। वो सोचने लगी कि ऐसा कौन है कि जो इन 7 सवालों का जवाब लाएगा। हुस्न बानो ने एक आलीशान मुसाफिर खाना बनवाया था। जो कोई शहर में आता उसे ज़रूरत के मुताबिक खर्च भी देती। चंद ही दिनों में उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, शहर खारज़म का शहज़ादा 14-15 बरस का नहायत हसीन लड़का था जिसका नाम मुनीर शामी था। उसने हुस्न बानो के हुस्न का चर्चा सुना तो एक मुसव्विर से कहा कि हुस्न बानो की एक तस्वीर लेकर आओ। चुनाचा वो मुसव्विर हुस्न बानो के पास आया और उससे नौकरी की दरख्वास्त की। हुस्न बानो ने उसे नौकर रख लिया। चंद दिन बाद उसने मुसव्विर से कहा कि मेरी तस्वीर बिना देखे बनाओ। मुसव्विर ने कहा कि आप कोठे पर चढ़ें और एक बर्तन में पानी भरकर रख दें। मैं पानी में ज़रा सा अक्स देकर आपकी तस्वीर बना दूंगा। दोस्तों, इस तरह हुस्न बानो की तस्वीर तैयार हो गई। मुसव्विर ने एक तस्वीर अपने पास रख ली और मुनीर शामी के पास पहुंचा। तस्वीर उसको दिखाई। मुनीर शामी तस्वीर देखते ही बेहोश हो गया। जब होश में आया तो हुस्न बानो की तरफ राह ली और फ़कीरों की तरह वहाँ पहुँचा। दोस्तों, हुस्न बानो को इत्तला हुई कि एक मुसाफिर है जो ना खाता है, ना पीता है, ना बात करता है। हुस्न बानो ने उसे बुलवाया और कहा, ए मुसाफिर, तूने खाना पीना क्यों छोड़ा और तू पैसे भी नहीं लेता?
اس نے بتایا کہ میں خوارزم کا شہزادہ ہوں اور شہزادگی کو خاک میں ملا کر یہاں آیا ہوں، اب آگے تیری مرضی۔ دوستو، حسن بانو نے یہ سن کر جواب دیا کہ جو میری 7 شرطیں پوری کرے گا وہ مجھ تک پہنچ پائے گا۔ حسن بانو نے وہ 7 سوال منیر شامی کو بتائے۔ سوالات سن کر وہ حیران رہ گیا اور 1 برس کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ دوستو، منیر شامی روتا پیٹتا جنگل کو روانہ ہوا، کبھی ہنستا تھا کبھی روتا تھا، لیکن آگے بڑھتا جاتا تھا۔ ایک دن پھرتے پھراتے وہ یمن کے جنگل میں پہنچا۔ دوستو، حاتم بھی شکار کھیلنے وہاں گیا تھا۔ ایک دردناک آواز اس کے کان میں آئی تو حاتم اس طرف چل پڑا۔ منیر شامی کو دیکھ کر بولا، اے جوان، تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے جو تیری یہ حالت ہوئی ہے؟ منیر شامی نے تصویر نکالی اور حاتم کو دکھا کر بولا کہ اب تو ہی بتا، اس کو بنا دیکھے کیسے جیوں؟ حاتم حیران رہ گیا اور بولا، جب تک تم دونوں کو نہ ملاؤں گا تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، منیر شامی کو لے کر حاتم حسن بانو کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حسن بانو نے انہیں بلوایا اور پردے کی آڑ میں بیٹھ کر ان سے ان کا حال دریافت کیا اور بولی، میں نامحرم کے سامنے نہیں آتی، ہاں جو کوئی یہ 7 سوال پورے کرے گا وہ نکاح کے بعد مجھے دیکھ سکے گا۔ حاتم نے کہا کہ میں وہ سوال پورے کروں گا، مگر اس کے ساتھ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں سوالوں کو پورا کروں تو تمہیں جسے چاہوں بخش دوں۔ حسن بانو نے اس کی بات کو مان لیا اور حاتم سے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، اور اس نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ دوبارہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے؟ پہلے اس سوال کو پورا کرو، پھر آگے بتاؤں گی۔ حاتم نے منیر شامی کو حسن بانو کے سپرد کیا اور وہاں سے رخصت ہوا۔ دوستو، حاتم تائی اللہ پر بھروسہ کیے چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا ہرنی کو پکڑنے ہی والا ہے۔ حاتم تائی نے ہرنی کو بھیڑیے سے چھڑوایا اور بھوکے بھیڑیے کو اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا اتار کر دیا۔ بھیڑیا حاتم سے کہنے لگا کہ تم پر کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہاں آئے ہو؟ اس پر حاتم نے اسے سوال کے بارے میں بتایا۔ بھیڑیا بولا، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، ایک بزرگ سے سنا ہے کہ اس کا نام دشت حویدہ ہے۔ پھر بھیڑیا بولا، تھوڑا دور جا کر 2 راستے ملیں گے، داہنے راستے پر ہو جانا، وہاں پہنچ جاؤ گے۔ دوستو، حاتم تائی مشکلات کا سامنا کرتا ہوا کافی دن چلتا رہا۔ کافی مدت کے بعد اسے ایک چوراہا دکھائی دیا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کدھر جائے، کچھ ریچھ آئے اور اسے پکڑ کر اپنے بادشاہ خرس کے پاس لے گئے۔ خرس نے کہا کہ تم یمن کے شہزادے حاتم لگتے ہو۔ حاتم بولا، ہاں میں حاتم بن طے ہوں۔ اس نے کہا، تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اب میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ حاتم بولا، میں انسان اور تو حیوان، میرا تیرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، اے حاتم، میری لڑکی بھی تیری ذات سے ہی ہے۔ حاتم نے سوچا کہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ دوستو، حاتم جب کافی دیر خاموش رہا تو خرس نے غضبناک ہو کر اسے ایک غار میں ڈلوا دیا اور غار کے منہ پر ایک پتھر رکھوا دیا کہ جب تک لڑکی کو قبول نہ کرے گا اس قید سے نہ چھوٹے گا۔ حاتم کافی دن قید میں پڑا رہا۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک پیر سرہانے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ حاتم کیوں اپنی جان گنواتا ہے؟ حاتم نے کہا، اے بزرگ، میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا، اس کی بیٹی کو راضی کر لے، وہ تجھ کو یہاں سے رخصت دلوا دے گی۔ اگلی بار جب حاتم کو خرس کے دربار میں بلوایا گیا تو اس نے شرط قبول کر لی، مگر یہ شرط رکھی کہ کوئی ریچھ میرے گھر میں نہ آئے۔ آخرکار لڑکی کو اس سے بیاہ دیا گیا۔ ویورز، 3 مہینے گزر گئے تو حاتم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ایک کام کے واسطے گھر سے نکلا تھا، اگر چند روز کے لیے اپنے باپ سے رخصت دلوا دو تو بہت مہربانی ہوگی۔ چنانچہ حاتم کو رخصت مل گئی۔ دوستو، حاتم وہاں سے نکلا اور کافی دور جانے کے بعد ایک شخص سے ملا۔ اس شخص نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ حاتم نے کہا، میں دشت حویدہ کو جاؤں گا۔ اس شخص نے بتایا کہ اگر کوئی انسان دشت حویدہ میں گیا ہے تو وہاں سے واپس نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ میری نصیحت یاد رکھنا کہ جس وقت تو دشت کے قریب جائے گا تجھے ظلمات میں لے جائیں گے۔ جو پری پیکر تمہارے سامنے آئے اس کی طرف توجہ نہ کرنا اور اپنا استقلال نہ چھوڑنا۔ تو یہ ہے کہ تم جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑو گے تم دشت حویدہ میں جا پہنچو گے۔ دوستو، کچھ دن بعد حاتم ایک تالاب پر پہنچا اور اس کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اتنے میں ایک حسین عورت پانی سے نکلی اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اسی تالاب میں غوطہ مار کر چلی گئی۔
जो ही حاتم کا پاؤں زمین پر پڑا اس نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا۔ حاتم ہکا بکا رہ گیا۔ وہاں حاتم نے ہزاروں پری پیکر دیکھی جو اس کو کھینچنے لگیں۔ حاتم نے کسی کو سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ پری جیسی لڑکیاں حاتم کو ایک مکان میں لے گئیں جو کہ لالو یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک تخت بچھا تھا۔ ویورز، ہزاروں پریاں محل کی دیوار سے نکلتیں اور پھر دیوار میں ہی چلی جاتیں۔ حاتم تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک سب سے خوبصورت لڑکی دیوار سے نکلی اور تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ دوستو، اس کے منہ پر نقاب تھا۔ حاتم اس کا نقاب اٹھانا چاہتا تھا مگر اسے اس مرد کی نصیحت یاد آ گئی اور فوراً سنبھل گیا۔ حاتم 3 دن اور 3 رات اس تخت پر بیٹھا رہا۔ چوتھے روز اس کے جی میں آیا کہ اگر تمام عمر بھی ایسے بیٹھا رہا تو یہاں سے کبھی باہر نہ نکل سکوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت ایک پری تخت کے نیچے سے نکلی اور حاتم کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ کہیں کا کہیں جا پڑا، اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو لک دک جنگل میں پڑا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ یہی دشت حویدہ ہے۔ دوستو، لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ شخص بھی یہی ہوگا جو کہتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ دوستو، حاتم اسی خیال میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ ایک آواز آئی، ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ وہ اس کی طرف دوڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید داڑھی والا فقیر زمین پر بیٹھا ہے۔ اس نے اسے سلام کیا اور پوچھا، میں اپنے شہر سے اسی تلاش میں نکلا ہوں کہ تم نے ایسا کیا دیکھا کہ جس کو دیکھنے کی دوبارہ آرزو رکھتے ہو۔ وہ آدمی بولا، میں ایک دن تالاب پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی تالاب سے نکلی اور میرا ہاتھ پکڑ کر تالاب کے اندر لے گئی۔ میں نے آنکھ کھولی تو عجیب و غریب باغ دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت عورتیں میرا ہاتھ پکڑ کر تخت کے قریب لے گئیں۔ ایک پری پیکر منہ پر نقاب ڈالے تخت کے پاس کھڑی تھی۔ بے قرار ہو کر جو اس کا برقع اٹھا کر منہ دیکھا تو عجب حسن دکھائی دیا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ایک خوبصورت عورت نے مجھے لات ماری اور میں اس جنگل میں آ گرا۔ اب سوائے رونے دھونے کے مجھے کوئی کام نہیں۔ وہ انسان پھر سے دوڑنے لگا اور کہنے لگا، ایک بار دیکھا ہے، پھر سے دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم نے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پھر سے وہی دکھاؤں گا، مگر تم اس کا برقع نہ اٹھانا اور نہ ہی اس کا ہاتھ پکڑنا۔ وہ تمام عمر تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑا تو پھر اسی جنگل میں چلا جائے گا۔ حاتم طائی اس آدمی کو لے کر تالاب پر پہنچا۔ اتنے میں ایک عورت تالاب سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر اسی میں لے گئی۔ دوستو، حاتم پھر سے مصیبتیں جھیلتا ہوا حسن بانو کی حویلی تک پہنچا اور تمام داستان اسے سنائی اور اسے بتایا کہ میں نے پھر سے اس کو اس کی محبوبہ تک پہنچا دیا ہے۔ اب وہ آواز جنگل سے نہیں آتی۔ دوستو، حسن بانو نے حاتم کی ہمت کی بہت تعریف کی۔ حاتم 9 دن وہاں منیر شامی کے پاس رہا۔ پھر 9ویں دن حسن بانو سے دوسرے سوال کے بارے میں پوچھا۔ حسن بانو نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے، ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ کر لگایا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی خبر لا کہ یہ کیا بھید ہے۔ حاتم نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ حسن بانو نے کہا، میں نے اپنی دائی سے پوچھا ہے کہ وہ شمال کی طرف رہتا ہے۔ اتنا سن کر حاتم چل نکلا۔ راستے میں اس پر بہت سے مسائل آئے۔ کبھی تو اس کو موذی اور جنگلی جانوروں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی جن اور دیو کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور کبھی سوداگر حارث کی بیٹی کے 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑے۔ بہرحال دوستو، حاتم مشکلات کا سامنا کرتا ہوا اور منزلیں طے کرتا ہوا کافی مدت کے بعد ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ایک عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے پر لکھا دکھائی دیا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کو پڑھ کر وہ سجدہ شکر بجا لایا۔ جب ذرا آگے بڑھا تو محل سے کچھ لوگ نکلے اور حاتم کو اندر لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ 100 برس کا ایک بوڑھا نورانی صورت تخت پر بیٹھا تھا۔ حاتم کو دیکھتے ہی اٹھا اور گلے لگا کر تخت پر بٹھایا، پھر طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد حاتم نے پوچھا، آپ اپنے دروازے پر یہ کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا، میں لٹیرا تھا، رات کو مسافروں کو لوٹتا تھا اور دن کو مزدوری کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 2 روٹیاں گھی لگا کر اور شکر چھڑک کر دریا میں پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کام میں اللہ کے واسطے کرتا ہوں۔ یوں ہی ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب پہنچا۔ پھر بے ہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرا ہاتھ پکڑ کر دوزخ دکھاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تیری جگہ ہے، اور دوزخ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ اتنے میں 2 فرشتے آ گئے اور میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے، اس کو ہم دوزخ میں ہرگز نہ جانے دیں گے، اس کی جگہ دوزخ نہیں بلکہ جنت ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے مجھے جنت کی طرف لے گئے
اور وہاں ایک بزرگ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ ابھی تو اس کی عمر کے 200 برس باقی ہیں، اس کا ہم نام ایک اور ہے، اس کو لے آئے ہو؟ یہ سن کر وہی دونوں مجھے پہنچا کر کہنے لگے، ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جس کو اللہ کے واسطے تو دریا میں ڈالتا تھا۔ اتنے میں مجھے ہوش آ گیا اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو میں 2 روٹیاں دریا میں ڈالنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 100 دینار پانی سے نکل پڑے ہیں۔ میں ان کو اٹھا لایا اور شہر میں اعلان کروایا، اگر کسی کا مال دریا میں گر پڑا ہے تو مجھ سے لے جائے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، وہ 2 روٹیاں تیرے کام آئیں، اللہ کے حکم سے 100 دینار تجھے ہر روز ملا کریں گے، ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور باقی اپنی گزر بسر کر۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور میں اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر میں نے یہ عمارت بنوائی اور اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھوا دیا، اب مجھے اس طرح 100 دینار پہنچتے ہیں جو میں مسافروں اور فقیروں کو دیتا ہوں اور یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں۔ اب 100 برس میری عمر کے باقی ہیں۔ حاتم 3 روز اس بزرگ کے پاس رہا اور چوتھے روز وہاں سے رخصت ہوا اور پھر سے مشکلات اور مسائب برداشت کرتا ہوا 2.5 برس اور 15 دن بعد شاہ آباد میں داخل ہوا اور منیر شامی سے ملا۔ یہ خبر حسن بانو کو پہنچ گئی۔ اس نے فوراً حاتم کو بلوایا اور کہنے لگی، اے عالی ہمت نوجوان، تو بہت دنوں کے بعد آیا ہے اور کیا خبر لایا ہے؟ حاتم نے جو کچھ دیکھا اور بوڑھے کی زبانی سنا تھا بیان کیا۔ حسن بانو یہ سن کر نہایت خوش ہوئی، کئی خوان میووں کے بھیجے۔ حاتم نے منیر شامی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس سے کہا، اب میں تھوڑے دن تک باقی سوالات بھی پورے کر دوں گا، تم کتئی پریشان نہ ہو۔ پھر حسن بانو کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب کیا سوال ہے؟ حسن بانو نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا کہتا ہے کہ کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ حاتم سوال سن کر چل نکلا۔ 1 مہینے کے بعد ایک ایسا پہاڑ نظر آیا جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو رونے چلانے کی آواز آئی۔ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان درخت کی ٹالی پکڑے آہو فغاں کر رہا ہے۔ حاتم نے پوچھا، اے نوجوان، تو کیوں آہو فغاں کر رہا ہے؟ اس نے آنکھیں کھول لی اور بولا، تو کون ہے اور مجھ سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں ایک بندہ خدا ہوں، تو اپنا احوال بیان کر۔ نوجوان بولا، اے مسافر، تو اپنی راہ لے، میرا حال سن کر کیا کرے گا؟ بہت سے آئے اور پوچھ کر چلے گئے، کسی نے میرے درد کا علاج نہ کیا۔ حاتم نے بہت اصرار کیا تو نوجوان نے اسے بتایا، اے درد مند، میں ایک سوداگر ہوں، میرا قافلہ روم کو جاتا تھا، صبح کو اس پہاڑ پر آیا اور درخت کے نیچے پہنچا۔ یہاں ایک پری کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، وہ مجھ پر گلاب چھڑکنے لگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس نے پوچھا، اے نازنین، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں پری زاد ہوں، یہ پہاڑ اور قلعہ میرا ہے، میں تجھ سا آدمی چاہتی تھی، سو آج خدا نے مجھے ملا دیا۔ یہ باتیں سن کر میں دیوانہ ہو گیا اور اپنے قافلے کو بھول گیا۔ میں 3 مہینے تک اس کے ساتھ رہا۔ ایک دن میں نے کہا، اے پری، اس جنگل کے بجائے آؤ شہر چلیں اور آرام سے رہیں۔ وہ راضی ہو گئی، مگر کہنے لگی، میں اپنے لوگوں سے ملاقات کر آؤں، لیکن خبردار، میرے آنے سے پہلے یہاں سے کہیں نہ جانا۔ وہ 7 دن میں آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، مگر 7 برس ہوئے ہیں وہ نہیں آئی۔ میں درختوں کے پتے کھا کر گزر کر رہا ہوں، کہیں جا بھی نہیں سکتا کہ اگر میرے پیچھے سے وہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ حاتم یہ سن کر آپ دیدہ ہو گیا اور بولا، اگر اس کا کچھ نشان معلوم ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ کوہ الکا پر رہتی ہے اور اس کا نام الگن پری ہے۔ حاتم نے کہا، اے نوجوان، خاطر جمع رکھ، میں کوہ الکا پر جاتا ہوں اور اسے تلاش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حاتم رخصت ہوا اور ایک پہاڑ پر جا پہنچا اور پرفضا مقام پر پہنچتے ہی حاتم کی آنکھ لگ گئی۔ شام کو 4 پریزاد آئیں اور حاتم کو دیکھ کر باتیں کرنے لگیں۔ حاتم ان کی آواز سن کر چونک پڑا۔ پھر ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں کوہ الکا اور الگن پری کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگیں کہ الگن پری تو کوہ الکا کی شہزادی ہے، بہرحال تجھے کوہ الکا کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ حاتم رات ان کا مہمان رہا اور صبح ہوتے ہی کوہ الکا کا رستہ لیا۔ وہ بھی حاتم کے ساتھ ہو لیں۔ 7 دن تک دن رات سفر کیا۔ 8ویں دن ایک جگہ رک کر کہنے لگیں، ہم آگے نہیں جا سکتی، ہماری سرحد ختم ہوتی ہے۔ حاتم نے ان سے رخصت لی اور آگے چلا۔ دوستو، حاتم بہت سی مشکلات جھیلتا اور لوگوں کے مصائب حل کرتا۔
ایک دن کوہ الکا کے قریب جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ حاتم فکر مند ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے ایک بہت بڑا غار دکھائی دیا جس کے دہانے پر ایک چکنا پتھر تھا۔ حاتم سوچنے لگا کہ غار میں کس طرح جاؤں۔ آخر یہ سوجھی کہ اسی پتھر پر پھسلتا ہوا چلا جاؤں۔ چنانچہ یہی کیا۔ صبح سے شام تک لڑکتا رہا۔ جب پاؤں زمین پر لگے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک وسیع اور پرفضا میدان ہے۔ 2-4 قدم آگے بڑھا کہ پری زادوں نے اسے دیکھا اور قریب آ کر کہنے لگے، اے آدم زاد، تو یہاں کیوں کر آ گیا؟ حاتم بولا، اللہ ہادی اور رہنما ہے، لے آیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس پہاڑ کا کیا نام ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ وہ بولے، پہاڑ کا نام الکا ہے اور یہ باغ ملکہ الگن پری کا ہے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حاتم نے کہا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں جاؤں؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ جس کے واسطے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا، تجھے اس سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، انسان پری کا طالب ہے اور پری انسان کے طالب۔ وہ پری زاد غصے سے اس کی طرف دوڑے مگر حاتم سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ آپس میں ہنسنے لگے کہ عجیب آدمی ہے، نہ ڈرتا ہے نہ بھاگتا ہے، ایسے آدمی کو کیسے ماریں؟ پھر انہوں نے حاتم سے کہا، اے جوان، ہم اہل مروت ہیں، اگر الگن پری کو دیکھنے کا شوق ہے تو ہم تمہیں کسی گوشے میں چھپا دیں گے۔ غرض کے حاتم 3 روز تک وہاں چھپا رہا۔ ایک دن الگن پری اس باغ میں آ گئی اور تخت پر بیٹھ گئی۔ پری زادوں نے حاتم کو بتایا کہ دیکھ، وہ تخت پر جو دھانی جوڑا پہنے غرور سے بیٹھی ہے وہی الگن پری ہے۔ پری زاد حاتم کو ملکہ کے حضور لے کر آئے تو الگن پری اس کو دیکھتے ہی اس جوان کو بھول گئی اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھایا اور پوچھا، اے جوان، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا، میں حاتم طے کا بیٹا ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں نے بھی تیرا نام سنا ہے، کیوں زحمت اٹھائی آنے کی؟ حاتم نے اس جوان کا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی، وہ نوجوان میرے لائق نہیں۔ حاتم نے بڑی منت کی مگر وہ نہ مانی۔ حاتم نے کہا، میں بھی تیرے در پر فاقے کر کے مر جاؤں گا اگر میرا خون تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور دانا پانی چھوڑ دیا۔ دوستو، اسی صورت 7 دن گزر گئے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے، اے حاتم، یہ الگن پری ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، تو پہلے اس سے کہہ کہ اس نوجوان کو بلا لے اور خرس کی بیٹی کا جو مہرہ اس نے تجھے دیا تھا اسے دے دینا کہ وہ اپنے منہ میں رکھ کر پانی کسی پیالے میں ڈال کر پری کو پلا دے، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ دوستو، اتنے میں صبح ہو گئی۔ حاتم نے الگن پری سے کہا کہ تو اس نوجوان کو بلا لے، وہ بس ایک نظر تیرا دیدار تو کرے۔ پری نے پری زادوں کو بھیج کر اسے یہاں بلوا لیا، لیکن الگن پری نوجوان کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوئی۔ حاتم نے اس جوان کو مہرہ دیا اور کہا کہ اس کو پانی میں رگڑ کر منہ میں ڈالو اور پانی کے گھڑے میں کلی کر دو۔ جب جوان نے یہ کام کر لیا تو حاتم نے اپنے ہاتھ سے شربت بنا کر ملکہ کو دیا کہ پہلے آپ تھوڑا سا پی لیں، پھر سب پی لیں گے۔ ملکہ نے جیسے ہی گھونٹ بھرا نوجوان پر مہربان ہو گئی۔ حاتم نے ان دونوں کی شادی کروا دی اور 7ویں دن وہاں سے کوہ احمر کے لیے نکلا۔ دوستو، جب کچھ دن بعد وہاں پہنچا تو ایک آواز سنائی دی، بدی مت کر، کسی سے اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ حاتم اس آواز پر چل نکلا اور اسی درخت کے پاس جا نکلا جہاں سے آواز آئی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد لوہے کے پنجرے میں قید ہے۔ حاتم اس سے پوچھنے لگا، اے بزرگ، تیرے منہ سے ہر گھڑی یہ آواز کیوں نکلتی ہے اور وہ کون ہے جس نے تجھے اس پنجرے میں بند کر کے لٹکا دیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں احمر کا سوداگر ہوں۔ ایک بار میرا باپ کسی ملک میں تجارت کے واسطے گیا ہوا تھا۔ میں بہت فضول خرچ تھا، جو پیسہ باپ دے کر گیا کچھ ہی دنوں میں اڑا دیا تھا اور محتاج ہو گیا۔ میرا باپ اسی سفر میں مر گیا۔ چند روز بعد ایک نوجوان کو بازار میں دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کا مال کھو گیا ہو یا زمین میں گڑا ہو میں اپنے علم سے نکال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ مجھے 1/4 حصہ دے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے زر و جواہر مال نکالا تو میں اپنے کول سے پھر گیا اور اس کے تماچے مارے اور بھگا دیا۔ بہت عرصے بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا، جو کچھ زمین میں گڑا ہوا ہے مجھے سب نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہ عمل سکھا دے۔ اس نے کہا، بہت آسان ہے، یہ سرما آنکھوں میں لگا لے، تجھے تمام چھپا ہوا مال نظر آنے لگے گا۔ وہ مجھے جنگل میں لے آیا اور ایک ڈبیا سرمے کی نکال کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا۔ وہ بولا،
جھوٹوں اور بدعہدوں کی یہی سزا ہے۔ اگر بصارت چاہتا ہے تو اس پنجرے میں بیٹھ اور یہ جملہ کہتا رہے کہ بدی مت کر کسی سے، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ اس نے کہا بہت دنوں کے بعد ایک جوان حق پرست آئے گا اور کہیں سے نوریز گھاس لا کر اس کا پانی تیری آنکھوں میں ڈال دے گا تو تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس اسی امید سے 30 سال سے اس پنجرے میں بیٹھا ہوں۔ حاتم نے کہا فکر نہ کر، میں یہ کام کروں گا۔ دوستو، حاتم نے پری زادوں سے پوچھا کہ نوریز گھاس کہاں ہے؟ وہ بولے ہم تمہیں اس جنگل تک پہنچا دیں گے، مگر وہاں ہرگز نہ جائیں گے۔ حاتم نے ان سے سبب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ گھاس زمین سے نکلتی ہے اس وقت جنگل کے تمام پھول چراغ کی طرح روشن ہو جاتے ہیں اور ہزاروں جانور، سانپ، بچھو اس گھاس کے گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ حاتم نے کہا دیکھو قسمت میں کیا ہے۔ دوستو، حاتم وہاں سے نکلا اور 7ویں دن اس جنگل کے قریب پہنچا۔ ایک وسیع میدان نظر آیا۔ گھاس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ 2-4 دن میں نکلے گی، لہٰذا حاتم اسی جنگل میں رہا۔ ایک دن وہ گھاس نمودار ہوئی، تمام پھول چراغوں کی طرح روشن ہو گئے، سارا جنگل خوشبو سے مہک اٹھا، ہر طرح کے جانور اس کے گرد جمع ہو گئے اور حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاتم مہرہ منہ میں رکھ کر جنگل میں چلا گیا اور 2-3 پتے گھاس کے اور کئی پتیاں پھولوں کی لے کر خیریت سے واپس آ گیا۔ اسی طرح حاتم اس بوڑھے کے پاس پہنچا اور وہ اسی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ حاتم نے 2-3 قطرے اس گھاس کے اس بوڑھے کی آنکھوں میں ڈال دیے۔ پہلے تو اس کی آنکھیں ابل آئیں، پھر پانی سوکھ گیا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ حاتم کے پاؤں پڑ گیا۔ دوستو، حاتم نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے گھر میں بہت سارا مال و زر ہے، تو وہاں چل اور جس قدر چاہے لے لے۔ حاتم نے کہا مجھے زر و جواہر کی ضرورت نہیں، تیرا مال لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور کافی دن بعد شاہ آباد پہنچا۔ منیر شامی سے ملا اور حسن بانو کے گھر آیا۔ دوستو، حسن بانو نے اس کی دعوت کی، حاتم نے کھانا کھایا اور رات وہیں آرام کیا۔ صبح ہوئی تو حاتم نے پوچھا اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمیشہ سچ کو راحت ہے، وہ کیا سچ بولا ہے اور کیا راحت پائی ہے اس کی خبر لا۔ حاتم نے کہا تم جانتی ہو کہ وہ کس طرف ہے؟ حسن بانو بولی میں نے اپنی دائی سے سنا ہے کہ وہ شہر کرم میں ہے، پر یہ نہیں جانتی کہ یہ شہر کس طرف کو ہے۔ حاتم نے کہا اللہ یہ مشکل بھی آسان کرے گا۔ دوستو، حاتم روانہ ہوا اور کئی منزلوں کے بعد دامن کوہ میں جا پہنچا۔ کوہ دامن میں حاتم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پہ اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ انہوں نے حاتم کو ایک اسم اعظم سکھایا، جس کی بدولت حاتم نے ملکہ زریں پوش کو کافی مشکلات کے بعد اس کے باپ شام احمر کی قید سے آزاد کروایا۔ حاتم نے ملکہ زریں پوش سے شادی کر لی، مگر حاتم کو منیر شامی سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، لہٰذا اس نے شہزادی کو اپنے والد کے پاس یمن بھجوا دیا اور خود شہر خورم کی طرف چل نکلا۔ چند روز کے بعد ایک شہر میں داخل ہوا۔ وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اے صاحبو، وہ کون شخص ہے جو کہا کرتا ہے کہ سچ کہنے والے کے لیے ہمیشہ راحت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے نے یہی بات اپنے دروازے پر لکھ کر لگا دی ہے۔ حاتم نے اس کا پتہ پوچھا تو وہ بولے کہ یہاں سے 9 کوس پر شہر خورم ہے، وہ وہیں رہتا ہے۔ حاتم اس طرف روانہ ہوا۔ 3 پہر کے بعد وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عالی شان عمارت کھڑی ہے، اس کے دروازے پر جلی حروف میں یہی جملہ لکھا ہے۔ حاتم نے دروازے پر دستک دی۔ مالک مکان نے حاتم کو اندر بلوایا۔ حاتم نے دیکھا کہ ایک جوان مسند سے تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ حاتم نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد صاحب خانہ نے پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو؟ حاتم نے اسے اپنا نام اور آنے کا سبب بتایا۔ پھر پوچھا آپ نے اپنے دروازے پر یہ جملہ کیوں لگایا ہے؟ اس نے کہا اے جوان، اس شہر خورم کو آباد ہوئے 700 برس ہو چکے ہیں اور میری عمر 800 برس ہے۔ جس صورت میں تو مجھے اب دیکھتا ہے اسی شکل میں میں اس وقت بھی تھا۔ میں جواریوں میں مشہور تھا۔ ایک روز نہایت تنگ دست ہوا اور رات ہوئی تو چوری کو نکلا۔ آدھی رات کو کمند ڈال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ سب سو رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور بادشاہ کے گلے سے نایاب ہیرا اتار کر کمند کے ذریعے سے ہی باہر آ گیا۔ جب میں جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درخت کے نیچے بہت سے چور بیٹھے ہیں اور چوری کے مال میں حصے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے سچ سچ ان سے کہہ دیا اور ہیرا دکھا دیا۔ چوروں کو لالچ سوار ہوا اور میرے ہاتھ سے ہیرا چھیننا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک شخص غیب سے پیدا ہوا
اور ایسی ہیبت ناک آواز سے للکارا کہ چور بھاگ گئے۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو کون ہے؟ میں نے اس سے بھی سچ سچ کہہ دیا۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ تو نے سچ کہا، اس لیے یہ سب مال اس ہیرے سمیت میں تجھ کو بخشتا ہوں، لیکن تو چوری سے توبہ کر۔ میں نے یہ بات مان لی اور جوا کھیلنے سے بھی توبہ کر لی۔ پھر اس نے کہا اگر جوا نہ کھیلے گا اور چوری نہ کرے گا تو تیری عمر 9 برس کی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اس مال و متاع کو باندھ کر اپنے گھر لے آیا اور عالیشان عمارت بنوائی۔ محلے والے میرے دشمن ہو گئے۔ کوتوال سے شکایت کی کہ کل تک یہ کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، آج اس قدر مال و دولت کہاں سے ہاتھ لگا جو اتنا بڑا محل بنوایا؟ کوتوال نے مجھے بلوایا۔ میں نے اس کے سامنے بھی سچ بولا۔ وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ میں اس کے روبرو بھی جو بات سچ تھی کہہ دی، جان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ اس کے سچے پن پر میں نے یہ مال اس کو دیا اور اس کا گناہ بھی بخشا۔ بادشاہ نے اپنے خزانے سے بھی اتنا کچھ دیا کہ مالا مال ہو گیا۔ اگرچہ میں نے بہت خرچ کیا پھر بھی میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اسی دن اپنے دروازے پر لکھ کر لگا دیا تھا کہ سچ کہنے والے کے لیے ہمیشہ راحت ہے۔ دوستو، حاتم کئی دن اس کا مہمان رہا اور پھر رخصت ہوا اور شاہ آباد کا رستہ لیا۔ وہاں آ کے حسن بانو سے ملا اور تمام واقعات سنائے، اور پھر سرائے میں منیر شامی کے پاس پہنچا، اسے بھی تمام واقعات سنائے۔ رات کو آیا کہ صبح پھر حسن بانو کے پاس آیا۔ حسن بانو نے کہا اے حاتم، سننے میں یوں آیا ہے کہ پہاڑ سے آواز آتی ہے، اسی واسطے اس کا نام کوہ ندا رکھا گیا ہے۔ اب اس کی خبر لا کہ وہاں آواز کرنے والا کون ہے اور پہاڑ کی ادھر کیا راز ہے۔ حاتم یہ سن کر رخصت ہوا اور سرائے میں آ کر منیر شامی سے کہنے لگا کہ اب میں کوہ ندا کی خبر لاتا ہوں۔ دوستو، حاتم نے جنگل کی راہ لی۔ جس بستی میں جا نکلتا وہاں کے لوگوں سے پوچھتا کہ اے عزیزو، کوئی کوہ ندا کی راہ جانتا ہے؟ مگر کوئی نہ بتاتا۔ 1 مہینے کے بعد ایک شہر کے قریب پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے؟ تمام مرد اور عورتیں جنگل میں جمع ہیں۔ انہوں نے حاتم کو جب دیکھا تو کہنے لگے مرحبا اے مسافر، اچھا ہوا تو آ گیا، ہم کب سے تیری راہ دیکھ رہے تھے۔ حاتم نے کہا کہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور ایک جنازے کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا اس مردے کو دفن کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہماری یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جنگل میں لے آتے ہیں اور کسی مسافر کی راہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر آ جاتا ہے تو مردے کو دفن کر دیتے ہیں اور کھانا مسافر کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ حاتم نے کہا اگر 1 مہینے تک کوئی مسافر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی حالت میں مردے کو دفن کر دیتے ہیں اور تمام لوگ 6 مہینے تک روزے رکھتے ہیں، صبح شام توبہ کرتے ہیں اور ہر روز ہمسایوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر حاتم بہت حیران ہوا۔ بہرحال دوستو، حاتم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر ان کے شہر میں آ گیا۔ اگلے دن شہر حاکم نے حاتم کو بلایا اور وہاں آنے کا احوال پوچھا۔ حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا۔ حاکم نے کہا کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دکن کی طرف ایک شہر ہے، وہاں آج تک کسی نے مردہ نہیں دیکھا اور نہ ہی قبر دیکھی ہے اور نہ کوئی کسی کے واسطے روتا ہے۔ حاتم نے کہا مجھے اسی طرف جانا ہے۔ دوستو، حاتم نے وہاں سے رخصت لی اور ایک مدت کے بعد ایک شہر کے قریب پہنچا۔ شہر میں کوئی قبرستان نہ تھا۔ سمجھ گیا کہ یہ وہی شہر ہے۔ اندر گیا۔ ایک شخص نے حاتم کو مہمان بنا لیا۔ وہاں ایک شخص بہت دن سے بیمار تھا۔ اس کے وارثوں نے اسے ذبح کیا اور گوشت آپس میں بانٹ لیا، اور یہ شخص جس نے حاتم کو مہمان رکھا تھا اپنا حصہ پکا کر حاتم کے پاس لایا اور کہنے لگا کہ جلد اس کو کھا، ایسی نعمت کبھی نہ کھائی ہوگی۔ حاتم نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کسی جانور کا گوشت ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ایک آدمی کا گوشت ہے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا کہ تم آدم خور ہو، امید ہے کہ تم نے کسی مسافر کو مارا ہوگا۔ وہ بولا اے مسافر، توبہ کر، ہم مسافروں کو نہیں مارتے، تو نے غلط سمجھا ہے۔ ہمارے ملک کی رسم ہے جو کوئی بیمار پڑتا ہے اس کے قبیلے کے لوگ اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے شہر میں کوئی اپنی موت نہیں مرتا اور نہ ہی کوئی قبر بنتی ہے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر اور تمہاری اس رسم پر، اللہ رحیم و کریم ہے، وہ بیماروں کو اچھا کرتا ہے، تم گنہگار ہو، میں تمہارا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حاتم کھڑا ہوا اور جنگل کی راہ لی۔ دوستو، حاتم جنگلات، دریا اور مشکلات برداشت کرتا ہوا کافی مدت کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ لوگ اس کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ اے مسافر، تو کہاں سے آیا ہے؟ حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا۔ حاکم نے کہا
کہ کوہ ندا کا راز ایسا نہیں ہے جو سرسری بیان ہو سکے، تو چند روز رہے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ حاتم کو وہاں ایک مکان دے دیا گیا اور 2 وقت کا کھانا بھی آ جاتا تھا۔ دوستو، ایک دن سب بیٹھے تھے کہ کوہ ندا کا ذکر آ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ کوہ ندا وہ ہے جس کے قلعے کی ہر دیوار آسمان سے لگ رہی ہے اور اس سے خود بخود آواز آتی ہے۔ اتنے میں ایک آواز اس پہاڑ کی طرف سے آئی، یا اخی، یا اخی۔ اس مجلس میں سے ایک نوجوان بے اختیار دوڑا۔ لوگوں نے اس کے وارثوں سے جا کر کہا کہ فلاں شخص کو کوہ ندا سے طلب ہوئی ہے۔ وہ سب دوڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا منہ سرخ ہوا جا رہا ہے اور وہ کوہ ندا کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے۔ حاتم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا کوہ ندا سے بلاوا آیا ہے۔ حاتم نے اس نوجوان سے پوچھنا چاہا، مگر وہ بھاگ کر پہاڑ کے نیچے جا پہنچا اور حاتم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، حاتم 6 مہینے اس شہر میں رہا۔ اس عرصے میں 15 آدمی اس پہاڑ کی طرف گئے اور واپس نہ آئے۔ اتفاق سے ایک آدمی حاتم کا ہم نام تھا۔ ایک دن وہ بھی پہاڑ کی طرف بھاگا۔ حاتم بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ حاتم نے اس کی کمر پکڑ لی۔ دونوں گرتے پڑتے پہاڑ کے اوپر پہنچے۔ وہاں ایک کھڑکی دکھائی دی۔ دونوں اس کے اندر چلے گئے اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب دونوں کھڑکی کے آگے بڑھے تو ایک وسیع میدان میں جا پہنچے۔ وہاں ایک سبزہ زار نظر آیا، مگر تھوڑی سی زمین خالی تھی۔ اس نوجوان نے اس پر پاؤں رکھا اور گر پڑا۔ حاتم نے اسے اٹھانا چاہا، مگر اتنے میں اس کا منہ زرد ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، ہاتھ پاؤں سخت ہو گئے۔ حاتم سمجھ گیا کہ یہ مر گیا ہے۔ اتنے میں زمین پھٹ گئی اور وہ نوجوان اس میں سما گیا۔ اسی وقت وہ جگہ سبز ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حاتم نے کہا کہ دنیا فانی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اب کوہ ندا کی حقیقت معلوم ہو گئی، لہٰذا اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ دوستو، یہ سوچ کر حاتم وہاں سے چلا، مگر کھڑکی اور قلعے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ 7 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، مارا مارا پھرتا رہا۔ اتنے میں ایک دریا کے قریب پہنچا۔ سوچنے لگا کہ کیسے پار کروں۔ اتنے میں ایک ناؤ دکھائی دی۔ جب کنارے آ لگی تو اس پر کوئی نہ تھا۔ حاتم اس پر سوار ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دسترخوان میں کچھ لپٹا رکھا ہے۔ کھولا تو روٹیاں اور مچھلی کے کباب تھے۔ اتنے میں ایک مچھلی نے دریا سے سر نکال کر کہا، اے حاتم، یہ تیرا ہی رزق ہے، شوق سے کھا۔ یہ کہہ کر غوطہ مار گئی۔ حاتم نے اس کو کھایا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ حاتم وہاں 7 دن تک پھرتا رہا، مگر کسی شہر کا سراغ نہ پایا۔ اچانک ایک پہاڑ نظر آیا۔ 3 دن بعد اس کے نیچے جا پہنچا۔ وہاں جس پتھر کو اٹھاتا اس کے نیچے خون ہی بہتا پایا۔ مجبور ہو کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ 12 دن بعد اوپر پہنچا تو ایک میدان دکھائی دیا، جہاں چرند پرند مٹی سب لال ہو رہے تھے۔ حاتم 6 کوس تک چلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خون کا ایک دریا لہریں لے رہا ہے اور اس میں جتنے جانور تھے سب خون کی طرح لال ہو رہے تھے۔ ناچار کنارے کنارے چلتا رہا۔ جب بھوک لگتی تو شکار کر کے کھاتا، پیاس لگتی تو موہرا منہ میں رکھ لیتا۔ دوستو، 1 مہینہ اسی طرح گزرا اور ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سوائے خون کے دریا کے زمین تھی نہ درخت۔ حاتم بہت پریشان ہوا، دعائیں مانگنے لگا۔ اتنے میں دریا سے کشتی نمودار ہوئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ 8ویں روز کشتی کنارے پر آ لگی۔ حاتم اترا اور کشتی واپس چلی گئی۔ دوستو، اسی طرح حاتم چلتا رہا اور مشکلات جھیلتا ہوا، کبھی چاندی کا دریا پار کرتا، کبھی سونے کا دریا پار کرتا، کبھی عجیب و غریب پہاڑوں پر اترتا اور چڑھتا، آگ کے دریا کے پاس پہنچا۔ دوستو، یہاں پہنچ کر حاتم گرمی سے بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں کوئی شخص وہاں پر ظاہر ہوا۔ اس نے اس کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا۔ حاتم ہوش میں آیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اب میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اس کے آگے دریائے آتش ہے، یہ گرمی اسی کی ہے۔ پھر انہوں نے حاتم کو ایک مہرہ دیا اور کہا کہ اس کو منہ میں رکھ لے گا تو آگ پر تجھ پر کچھ اثر نہ کرے گی۔ حاتم مہرہ منہ میں رکھ کے آگے چلا۔ 3 روز چلنے کے بعد آگ کے دریا پر پہنچا اور دیکھتا ہے کہ شعلوں کی لہریں آسمان تک جاتی ہیں۔ اتنے میں ایک کشتی بھی کنارے پر آ لگی۔ حاتم اس پر چڑھ گیا اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا۔ 3 دن بعد کشتی کنارے پر جا لگی۔ اب دیکھتا ہے کہ نہ آگ کا دریا ہے نہ کشتی ہے، ایک سہانا جنگل ہے۔ مہرے کو نکال کر پھینک دیا اور آگے چلا۔ تھوڑی ہی دور گیا تو معلوم ہوا کہ ملک یمن ہے۔ حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر شاہ آباد کی طرف چل پڑا۔ چند روز میں حسن بانو کے پاس پہنچ گیا اور اس کو تمام واقعات سنائے۔ 3 دن کے بعد دوبارہ حسن بانو کے پاس آیا اور کہا
کہ اب چھٹا سوال کیا ہے؟ حسن بانو نے کہا، ایک موتی حاتم نے دیکھا کہ وہ موتی مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسن بانو نے ایسا ہی اتنا بڑا موتی چاندی کا بنوا کر حاتم کو دیا۔ حاتم منیر شامی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایسا موتی میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا، بہرحال اللہ یہ مشکل بھی آسان کر دے گا۔ اس کے بعد حاتم روانہ ہوا۔ دوستو، شاہ آباد سے 5 یا 6 کوس دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یا الہی ایسا موتی کیسے ہاتھ لگے گا؟ تو ہی فضل کرے تو ایسا گوہر نایاب ملے۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ ایک پرندوں کا جوڑا ہفت رنگی درخت پر آ بیٹھا۔ مادہ بولی، یہ کون شخص ہے جو اس جنگل میں سر جھکائے غمگین بیٹھا ہے؟ نر بولا، یہ یمن کا شہزادہ حاتم ہے، اس کو مرغابی کے انڈے کے برابر موتی کی تلاش ہے۔ بیچارہ اس سوچ میں ہے کہ کہاں جاؤں، تو کہے تو میں اس کو راہ بتاؤں؟ مادہ بولی، اس سے بہتر کیا ہے کہ حیوان انسان پر احسان کرے۔ چنانچہ نر کہنے لگا، ایسے موتی کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی کہ اگلے زمانے میں کچھ پرندے 30 برس بعد دریائے کہرمان کے کنارے انڈے دیتے تھے۔ اب وہ جانور ختم ہو گئے اور ان کے انڈے بھی دریا میں ڈوب گئے، مگر 2 انڈے بادشاہ جمجان کہرمانی کے ہاتھ لگ گئے۔ انہی میں سے ایک انڈا بادشاہ شمس شاہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے ایک شہر بھی بنایا تھا، مگر اب وہ ویران پڑا ہے۔ اس کا خزانہ حسن بانو کے ہاتھ آیا، وہ انڈا بھی اسی میں تھا۔ جب جمجان کہرمانی مر گیا اور اس کا ملک کسی اور نے لے لیا تو اس کی بیوی موتی لے کر محل سے بھاگی اور دریائے کہرمان کے کنارے جا نکلی۔ اتفاقاً مسعود سوداگر بھی کشتی پر سوار وہاں آ نکلا۔ اس عورت نے شور مچایا کہ مجھے بھی کشتی پر سوار کر لو۔ سوداگر نے رحم کھا کر اس کو بھی ناؤ پر بٹھا لیا اور اس کا حال سن کر اپنی بیٹی بنا لیا۔ چند روز بعد اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام برزخ رکھا گیا۔ دوستو، مسعود سوداگر جب مر گیا تو سوداگری اسی لڑکے برزخ کو ملی۔ اس نے خوب ترقی کی اور بادشاہ بن گیا۔ مگر جب وہ مر گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ انہوں نے کوہ کاف کے آس پاس کا تمام علاقہ دیووں اور پریوں کو دے دیا اور کہا کہ آدمیوں کے شہر کی طرف مت جاؤ۔ چنانچہ وہ جزیرے اور شہر انہی قوموں سے آباد ہیں، آدمی کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال رفتہ رفتہ وہ موتی حشام پری سرخ کلا کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب ماہ یار سلیمانی جو آدمی اور پری سے پیدا ہوا ہے، اس نے یہ موتی لے لیا ہے۔ اس کا قیام برزخ کے جزیرے میں ہے۔ اس کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ جو کوئی اس موتی کی پیدائش کا حال بیان کرے گا، اسی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی۔ اکثر پری زاد آئے مگر کوئی اس موتی کی کہانی سے واقف نہ تھا۔ ہر ایک مایوس ہو کر واپس ہوا۔ ماہ یار سلیمانی بڑا عالم فاضل ہے، اس نے پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کر اس موتی کی پیدائش کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ ان جانوروں کو حضرت سلیمان کے زمانے سے حکم نہیں جو کہیں انڈے دیں، اس لیے ایسے موتی پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا تذکرہ کرنا بھی منع ہے۔ میں نے اس جوان کو خدا ترس دیکھا، اس لیے یہ احوال ظاہر کیا۔ مادہ نے کہا، یہ غریب دریائے کہرمان تک کیسے پہنچے گا؟ نر بولا، ہمارے تھوڑے سے پر رکھ لے، کیونکہ جب یہ کوہ کاف کی حد میں پہنچے گا تو اسے ایسا جنگل ملے گا جو بہت خطرناک ہے۔ اس میں داخل ہوتے وقت ہمارے لال پر جلا کر پانی میں گھول لے اور اپنے بدن پر مل لے۔ اس کی بو سے تمام درندے بھاگ جائیں گے اور اس کی اصلی صورت بھی دیو کی سی ہو جائے گی۔ جب اس جنگل کو طے کر کے برزخ کے جزیرے پر پہنچے تو ہمارے سفید پر جلا کر اس کی راکھ پانی میں گھول کر بدن پر مل لے، پھر نہا دھو کر صاف کر ڈالے، اسی وقت اپنی اصل صورت میں آ جائے گا۔ لیکن وہاں کے لوگ اسے پکڑ کر ماہ یار سلیمانی کے پاس لے جائیں گے۔ اسے چاہیے کہ اس سے اپنا مطلب بیان کرے۔ اس کے بعد نر نے اپنے پر پھڑ پھڑائے تو کئی پر گر پڑے۔ حاتم نے سب چن لیے اور خوش ہوا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور وہ جوڑا اڑ گیا۔ دوستو، حاتم ایک سمت کو چل پڑا۔ کافی دن چلتا رہا۔ راستے میں اس نے کبھی تو جانوروں کی مدد کی، کبھی جنوں اور دیووں سے مقابلہ کیا۔ غرض کے کافی مشکلات برداشت کرتا ایک پہاڑ پر پہنچا تو ایک پریزاد شہزادے کو غمگین دیکھا۔ سبب پوچھا، وہ بولا، میرا نام مہراور ہے، میرا باپ جزیرہ تنان کا بادشاہ مہرنر ہے۔ برزخ کی بیٹی کے حسن و جمال کی تعریف سن کر اس کے جزیرے میں گیا اور اس کے باپ کے پاس پیغام بھیجا۔ اس نے مجھے بلایا اور ایک موتی میرے سامنے رکھ کر پوچھا کہ یہ کس دریا کا ہے؟
میں جواب نہ دے سکا۔ اس نے مجھے نکلوا دیا۔ اب میں مارے غیرت کے اپنے وطن واپس نہیں جا سکتا۔ حاتم نے کہا تو پریشان نہ ہو، اگر میں موتی لوں گا تو وہ موتی والی تمہیں دے دوں گا۔ میں اس موتی کی پیدائش کا راز جانتا ہوں۔ چل اٹھ، میرے ساتھ چل۔ دوستو، چلتے چلتے حاتم اور مہراور اس جنگل کے پاس پہنچے۔ حاتم نے مہراور سے پوچھا کہ اس جنگل سے کیسے گزرا جائے؟ اس نے کہا کہ آگے تو پریزاد بھی نہیں جا سکتے۔ حاتم نے کہا اگر میں دیو بن کر چلوں تو کیسے راہ طے کی جائے؟ مہراور بولا میں تمام دن ہوا میں اڑوں گا، رات پڑے جہاں تو ہوگا وہیں اتر پڑوں گا۔ حاتم نے پرندے کا کالا پر نکال کر جلایا، اس کی راکھ بدن پر ملی، وہیں دیو کی صورت ہو گیا۔ چرند پرند سب بھاگنے لگے۔ غرض تمام دن چلتا، شام کو جہاں جاتا وہیں مہراور بھی آ ملتا۔ کئی روز کے بعد ایک دریا پر پہنچے، مگر وہاں کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ مہراور اڑنے والے 2 تیراک گھوڑے لے آیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ جب دریائے کہرمان کے پار ہو گئے تو حاتم نے سفید پر نکال کر جلائے، ان کی راکھ پانی میں گھول کر بدن پر ملی تو پہلے جیسا ہو گیا۔ دوستو، حاتم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاندی کا انڈا اس کے آگے رکھ دیا جو حسن بانو نے دیا تھا، اور کہا اگر اس کی جوڑی کا موتی حضور سے عنایت ہو جائے تو بڑا احسان ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اگر تو اس کی پیدائش کا احوال بیان کر دے تو موتی اور لڑکی تیرے حوالے کر دوں گا، پھر تیرا اختیار، تو جسے چاہے دے۔ دوستو، حاتم نے اس موتی کی پیدائش کا احوال کہنا شروع کیا۔ سب سننے کے بعد بادشاہ تخت سے اٹھا اور موتی لے آیا اور حاتم کے شہزادی کی شادی مہراور سے کروا دی اور خود موتی لے کر شاہ آباد کو روانہ ہوا۔ 1 مہینے کے بعد وہاں پہنچا۔ لوگوں نے حسن بانو کو خبر پہنچائی کہ وہ نوجوان پھر سے صحیح سلامت آ گیا ہے۔ اس نے پردہ کر کے اندر بلا لیا۔ حاتم نے موتی نکال کر سب کو دکھایا اور ساری کہانی بیان کر دی اور موتی حسن بانو کو دے دیا۔ 7 دن حاتم منیر شامی کے پاس رہا اور 8ویں دن حسن بانو کے پاس آیا اور کہا 7واں سوال بیان کیجئے۔ حسن بانو بولی حمام بادگر کی خبر لا، کیونکہ حمام کو گردش سے کیا کام؟ میں نے سنا ہے کہ وہ چکی کی طرح پھرتا ہے، پھر اس میں لوگ نہاتے کیسے ہیں؟ حاتم نے پوچھا اتنا جانتی ہو کہ وہ کدھر ہے؟ حسن بانو بولی دکن اور پچھم کے کونے میں، مگر اس کی پیدائش نہیں معلوم۔ یہ سن کر حاتم رخصت ہوا اور منیر شامی کو تسلی دی کہ اب آؤں گا تو پھر حسن بانو سے تیری شادی کروا دوں گا۔ دوستو، حاتم وہاں سے نکلتا ہے اور بہت سے مصائب سے گزرتا ہے۔ کبھی تو پریوں اور جنوں کی مصیبتیں جھیلتا ہے، کبھی موذی اور خطرناک جانوروں سے بچاتا ہے، کبھی اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ الغرض دوستو، حاتم یہ سارے مراحل طے کرتا کافی مدت کے بعد ایک پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حمام کا دروازہ ہے۔ حاتم نے دیکھا دروازے پر کوئی خط سریانی میں لکھا ہے کہ یہ طلسمات کیومرث بادشاہ کے وقت میں بنا ہے، جو کوئی اس میں جائے گا جیتا نہ نکلے گا، اگر اس کی زندگی ہے تو ایک باغ میں جائے گا، وہاں کے میوے کھائے گا، مگر باہر نہ نکلے گا۔ حاتم ہمت کر کے اندر چلا گیا۔ 10-12 قدم چل کر پیچھے دیکھا تو دروازہ نظر نہ آیا۔ فکر مند ہو کر دروازہ تلاش کرنے لگا، مگر دروازہ نہ ملا تو ایک طرف چل نکلا۔ آگے گیا تو ایک آدمی نظر آیا۔ حاتم نے اس سے پوچھا کہ حمام کہاں ہے؟ وہ بولا جس کسی کو دیکھتا ہوں حمام میں نہلاتا ہوں، اگر آپ بھی چل کر غسل کریں تو مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ حاتم اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور جا کر ایک گنبد پر نظر پڑی۔ حجام اندر گیا اور اس کو بلایا۔ حجام اسے حوض پر لے گیا۔ حاتم حوض میں اترا تو حجام نے گرم پانی ڈونگے میں بھر کر اسے دیا۔ اس نے اپنے اوپر ڈال لیا۔ جب تیسری بار پانی سر پر ڈالا تو کسی چیز کے پھٹنے کی آواز آئی۔ حجام میں اندھیرا ہو گیا۔ جب تھوڑی روشنی آئی تو کیا دیکھتا ہے، نہ حوض ہے، نہ حمام ہے اور نہ حجام ہے، صرف پتھر کا گنبد ہے۔ ایک لمحہ نہ گزرا کہ پانی اس کی پنڈلیوں تک آ گیا، پھر بڑھ کر گھٹنوں تک آ گیا۔ حاتم گھبرا گیا۔ اتنے میں پانی اتنا اوپر آ گیا کہ حاتم اس میں تیرنے لگا اور اس کا سر گنبد سے جا لگا۔ وہاں اسے ایک زنجیر لٹکتی ہوئی دکھائی دی۔ حاتم نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پھر ویسے ہی آواز آئی اور وہ گنبد سے باہر آ گیا اور اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا۔ حاتم آگے بڑھا اور 3 دن تک بھٹکتا رہا۔
پھر ایک عمارت دکھائی دی۔ نزدیک جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا پایا۔ اندر دیکھا کہ بہت سے آدمی پتھر کے کھڑے تھے۔ وہ حیران ہوا، یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طوطی نے ہانک ماری، اے نوجوان کیوں کھڑا ہے؟ حاتم نے ایک طوطی پنجرے میں دیکھی اور پاس یہ عبارت لکھی پائی، اے بندہ خدا، اس حمام بادگر سے سلامت نہ جائے گا، یہ طلسمات کیومرث بادشاہ کا ہے، اس نے طوطی کو ہیرا نگلا کر پنجرے میں رکھ کر لٹکا دیا ہے، اور اس کرسی پر یہ تیر کمان اس لیے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے تو یہ تیر کمان اٹھا لے اور اس طوطی کے سر میں مارے۔ اگر تیر لگا تو وہ وہیں اس طلسم سے باہر ہوگا اور ہیرا بھی پا لے گا، نہیں تو پتھر کا ہو جائے گا۔ دوستو، حاتم سوچنے لگا اگر طلسم سے نہ نکلا تو اپنی جان بھی کھو دے گا۔ خیر، اس نے بسم اللہ کہہ کر تیر و کمان اٹھایا اور طوطی کو ایک تیر مارا۔ تیر اسے لگنے ہی لگا تھا کہ طوطی پھڑک گئی اور تیر خطا ہو گیا۔ حاتم گھٹنوں تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی جہاں بیٹھی تھی پھر وہاں آ گئی اور بولی، جا، یہاں سے یہ جگہ تیرے لائق نہیں۔ حاتم نے سوچا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے کہ ایک اور تیر لگاؤں۔ یہ سوچ کر دوسرا تیر مارا، وہ بھی خطا ہو گیا اور حاتم ناف تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی نے پھر کہا، اے جوان چلا جا۔ حاتم زاروں کی طرح رونے لگا۔ پھر سوچا ایک تیر جو رہ گیا ہے اس کو بھی لگا دوں۔ چنانچہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا، طوطی وہیں ڈھیر ہو گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اتنے میں ایک آندھی آئی، گھٹا اٹھی، بجلی کڑکنے لگی، اندھیرا ہو گیا۔ اتنا شور ہوا کہ حاتم بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو دیکھا نہ وہ حمام ہے، نہ باغ، کرسی، نہ پنجرا، نہ طوطی، مگر ہیرا زمین پر پڑا چمک رہا تھا۔ حاتم نے اسے پکڑا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ تمام پتھر کے انسان بھی ٹھیک ہو گئے۔ حاتم نے ان تمام کو اپنے اپنے وطن رخصت کیا اور خود شاہ آباد کو رخصت ہوا۔ کئی مہینے کے بعد شاہ آباد پہنچا اور حسن بانو کو ہیرا دکھایا اور تمام واقعات سنائے۔ حاتم نے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ چنانچہ دوستو، حسن بانو اور منیر شامی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ حاتم نے دونوں سے رخصت لی اور اپنے وطن یمن۔ الغرض دوستو، 10 برس 7 مہینے اور 9 دن میں 7 سوال پورے ہوئے اور منیر شامی بھی اپنے مطلب کو پہنچا۔ آخر میں دوستو، نہ یہ رہا نہ وہ رہا، بس ایک کہانی سننے کو رہ گئی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے اجازت دیں۔ خوش رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔